बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, सदर मुमलिकत ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए कौमी मुफाद को मुकद्दम रखने की ताकीद भी की है, लेकिन साथ ही उन्होंने दरियाए सिंध से नहरें निकालने की जो तजवीज़ थी उसको फौरी तौर पर तर्क करने का मुतालबा भी किया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट का आज जब मुश्तरका इजलास जारी था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया, शोर शराबा जारी रहा। वहां पर तहरीक इंसाफ की हद तक बात करें या फिर हम मुकम्मल अपोजिशन की बात करें तो इन तमाम जमातों की सियासी हिकमत अमली क्या है अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रहा। सिर्फ एहतजाज है, शोर शराबा है, करने क्या जा रहे हैं, क्या कुछ सोचा गया है, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो हमें सामने नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज मुश्तरका इजलास से खिताब किया, शायद कोई मुनासिब खबर होती, शायद कोई आपस में कौमी मुफाहमत की बात होती, लेकिन वहाँ भी शोर रहा, एक दूसरे पे ताने तशने रहे, एक दूसरे पे आवाज़ें कसी जाती रही। मतलब कहीं पे भी कोई आपको पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आया आज के दिन में भी। खैर, ये तो पिछले मैं समझता हूँ कोई 1-2 दहाइयों से अब सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा साल जिसमें कि किसी सदर की तकरीर पुरअमन तरीके से सुनी गई हो, और ये सिर्फ मुकाबला ये होता है कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा शोर मचाया गया है या नहीं है। और इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह की एक खलफशार चल रहा है हुकूमत में और अपोजिशन में, जो तनाव है, तो उसके अंदर कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई जो आज कुछ वहाँ हुआ। तो ये हमारे यहाँ ये अब वतीरा ही बन गया है, और ये हमेशा हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहे। हुकूमत को उनका एक रवैया सा बन गया, उनको ये परवाह नहीं रह गई भी है कि किसी को उन्होंने अपीज़ करना है या ठंडा करना है या नहीं है, वो एक अपने ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ये हाँ, अब आसिफ ज़रदारी साहब की जो तकरीर है, नॉर्मली ये स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जैसे बरतानिया में बादशाह सलामत करते हैं या अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है, ये तारीखी तौर पे ये एक ड्राफ्ट भेजती है हुकूमत को, और हुकूमत जो है वो उसको पास करती है और सदर वो पढ़ देते हैं, उसके बाद पार्लियामान उसके ऊपर डिस्कशन करता है। इसकी कोई वो वैल्यू नहीं रह गई। मगर आज की आसिफ ज़रदारी की तकरीर जो थी ये बहुत ही अहम थी। एक तो ये आसिफ ज़रदारी कोई रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के जो हैं मालिक हैं, और पीपल्स पार्टी के दम पे हुकूमत खड़ी है। वो कि वो हुकूमत का वजारतें नहीं हैं, हिस्सा नहीं हैं, मगर उनके वोटों की वजह से ये नून लीग की जो बाकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये पीपल्स पार्टी पे वो खड़ी है। सो उनका बात करना एक वज़न रखता है, और बात भी एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ही हसास है कि जो 3 नहरें निकाली जा रही हैं, थल, एक ग्रेटर थल और एक चोलिस्तान की नहर जो है, और ये सबको पता है कि SAFC का प्रोजेक्ट है, और ये जब SAFC बन रही थी पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा रही। उसके बाद भी जितने भी पिछले 2.5-3 साल में यहाँ हुकूमतें करती रही हैं, PDM 1 में भी मैं समझता हूँ ये PDM 2 है, और निगरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी और हिस्सा है। इससे पहले क्योंकि ये सिंध के अंदर ख़ास तौर पे ये नहरों का सिंध के पानी के ऊपर वो हमेशा से काला बाग डैम के ज़माने से लेके आज तक वो बहुत ही हसास टॉपिक, पानी की तकसीम बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है। वैसे ही पानी कम होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है, दरियाओं में भी पानी कम होता जा रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर अभी वो बिल्कुल नाक तक ये मसला आ गया है। और अब जो है, पहले पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तशवीश पाई जाती है। पीपल्स पार्टी पहले यहाँ पे एक मुनाफिकाना ही मैं कहूँगा लीला पोती कर रही थी कि दाएं बाएं बयान दे रहे थे, मगर उनके पार्लियामान में या उनकी लीडरशिप की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसा बयान नहीं था आ रहा। अब ये आ गया है आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से, और वो भी जो है पार्लियामेंट को एड्रेस के अंदर आ गया है, यानी इसके ऊपर 2-1 माह पार्लियामान के ऊपर जो है बहस भी होनी है। अब इसके बाद अब क्या ये देखा जाएगा कि वो जब उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं कि मबे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से जिम्मेदारी है ईवान हुकूमत को खबरदार करूँ, और साथ में इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का फैसला यक तरफा है, यूनिलैटरल है,
مطلب ہمارے سے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کا حصہ نہیں ہے، نہ ہی شامل کیا گیا ہے. بطور صدر دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا. حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تجویز ترک کر دے. اب اگر وہ حکومت جو ہے نہیں کرتی تو پھر کیا پیپلز پارٹی کا رویہ ہوگا؟ دوسرا، کیا آصف زرداری صاحب نے اعلان بغاوت جو ہے اعلان جنگ کر دیں، اعلان جنگ کا علم جو ہے کھڑا کر دیا ہے؟ کیونکہ ابھی وہ لیلا پوتی والا سلسلہ نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا، انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے اور وہ سوچ سمجھ کے لی ہوگی. کیا یہ ریڈ لائن ہے؟ کیونکہ یہ تو اب آفیشل آ گیا ہے. تو اس کے بعد یہ بڑا دیکھنا ہوگا کہ ایس آئی ایف سی کے ایک فیصلہ ہے، یہ اس کی ایک علیحدہ بحث ہے، غلط صحیح ہمیں بھی بڑے اس کے اوپر کئی حوالے سے اپنا تبصرہ ہم فی الحال مؤخر کرتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، مگر اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی یہ پوزیشن لے لی ہے تو اب حکومت کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اور آصف زرداری یہ کیا ریڈ لائن کراس کر کے ادھر جا چکے ہیں یا نہیں جا کے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اگر آپ اجازت دیں. بالکل، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے جوائن کیا اور پی ایس سی کے چیئرمین بھی ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی جنید اکبر صاحب، پہلے تو ہمیں آج جو پارلیمان میں اتنا شور شرابہ ہوا کہ ظاہر ٹی وی پہ اس طریقے سے نہیں دکھایا جاتا، تو ایک تو وہ کیا ایک ماحول تھا، اور اس کے بعد یہ جو موضوع ہے اس پہ آپ پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی. آج جس طرح آپ نے بات کی کہ پارلیمان میں ہنگامہ ہوا، اور ہنگامہ اس لیے ہوا کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ متنازع شخصیت ہے، کیونکہ وہ اسی پارلیمنٹ سے منتخب ہوئے ہیں جس کی الیکشن پہ سوالیہ نشان ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے الیکشنوں پہ ہوتا تھا، جو ہار جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گجرات میں گجرانوالا میں جہاں پر کاپ کے لوگ جیت گئے تو مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پر میڈیا پہ آ کے کہتی ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی تھی اور زبردستی اس کو کاپ کو جتوایا گیا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں سندھ میں دیکھیں جماعت اسلامی کی قیادت کہہ رہی ہے، یہاں اسلام آباد میں آزاد لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اور بھی لوگ کہتے ہیں، اور پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جس طرح پریزیڈنٹ بنے، ایک غیر آئینی پریزیڈنٹ، باوجود اس کے کہ ایک تو یہ اسمبلی جو ہے غیر آئینی ہے، جس میں جو لوگ آئے ہیں وہ جو ہے کسی اور کا مینڈیٹ چوری کر کے یہاں پر آئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی جو الیکشن کمیشن نے ایک متنازع الیکشن کیا، جس میں ہماری صوبے کی آج بھی جو ہے وہاں پر ہماری جو ہے صوبے کی جو ریزرو سیٹوں ہیں اس کی ابھی ووٹ کو اس کو حصہ نہیں دیا گیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ سینٹ میں ہماری جو ہے کی پی کی نمائندگی نہیں ہے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ایک متنازع الیکشن جو کیا اور اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. تو ہم اس کو صدر مانتے ہی نہیں، ایک متنازع شخصیت ہے اور اس کو حق نہیں ہوتا. بہرحال وہ آپ نہیں مانتے، مگر وہ صدر پاکستان ہیں، اور یہ جو انہوں نے تقریر میں اس مسئلے کے اوپر جو ہے یہ جو کر دیا ہے، اس کے بعد آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا ہے اس مسئلے کے اوپر؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے صوبوں کو جس طرح کے فیصلے ہو صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن پیپل پارٹی کی منافقانہ سیاست ہے. وہ فیڈرل حکومت جو ہے وہ اس کی محتاج ہے. یہ جب اپنی قیمت بڑھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. باقی حکومت چل ہی نہیں سکتی پیپل پارٹی کی، تو یہ ہو نہیں سکتا پیپل پارٹی اس پہ راضی نہیں. یہ اصل میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ اور گین کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے اسی طرح کے یہ بیانات دے دیتے ہیں، پھر ووٹ بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اسی طرح کی میں اس کی منافقانہ سیاست کہوں گا کہ پیپل پارٹی جو ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ اس میں منافقت کر رہے ہیں. آپ ابھی بھی بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ لیلا پوتی کر رہے ہیں، مگر اگر یہ دوسری طرف جو ہے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس سے سندھ میں پہلے ہی جلسے جلوس نکل رہے ہیں. آپ کی جو پارٹی کے ایلائز ہیں جی ڈی اے وغیرہ وہ پہلے ہی سڑکوں کے اوپر ہے. تو جب وہاں کی حکمران سندھ کی پارٹی اور اس کے جو لیڈر ہیں آصف زرداری یہ کہتے ہیں
تو وہ شاید اس طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. تو اس کے پاکستان کی سیاست پہ کوئی آپ اثرات دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی ڈاماڈول ہوئی ہیں یا کوئی جوڑ توڑ اس سے فرق پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کو پارلیمنٹ میں لانے والے جو ہے سارے اختیار اس کے ریموٹ، یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، اس کی فائل ہے اس کے ساتھ ہے، اس کی کمزوریاں اس کے ساتھ ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرتی تو یہ جیلوں میں ہوتے. تو جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے یہ بے بس لوگ ہیں، یہ زبردستی اس کو حکومت دی گئی ہے اور یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ اس کی خواہش ہو یا نہیں، جس طرح آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں زبردستی اس کو بٹایا گیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ صبح 5 بجے تک امینڈمنٹ ہوئی. یقین کریں ہمیں شرم آئی کہ ہم M&A ہو کے اتنے بے بس ہو گئے کہ ہمیں زبردستی بٹوایا گیا تھا. تو آپ نے دیکھا ان بیچاروں کے اختیار میں کچھ ہے نہیں. جو لوگ اس کو لے کے آئے اور جو اس سے کروائیں گے وہ کر لیں گے. کوئی مسئلہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں گے، وہ سیاسی بیانات ہے، وہ سیاسی بیانات سے. ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے بے بس تھے اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. 26ویں آئینی ترمیم پہ بلاول بھٹو صاحب وہ کوئی بے بس سے نہیں نظر آئے. وہ تو اس وقت علم لے کے چاروں کوئٹہ پشاور ہر جگہ جا کے بارز کو ایڈریس کر کے اتنی نون لیگ ایکٹیو نہیں تھی جتنی وہ ایکٹیو تھی لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ جو ہے ایک تحفہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں. نہیں، اصل میں وہ اپنے سی وی جو ہے ان طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں ووٹ دینے والا اہم نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے. جو ووٹ گننے والا ہے اس کو اپنی سی وی پیش کر رہے تھے، اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب سے ہم زیادہ درباری ہوں گے اور زیادہ جو ہے آپ کے تابعدار ہوں گے. تو اسی مقصد کے لیے، باقی اس میں نہیں تھا. 26 آئینی ترمیم سے مقصد اسی کا یہی تھا کہ ان لوگوں کو خوش کرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کون اس کے پیچھے تھے اور کون زبردستی ہم سے. وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہر M&A کو کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سی وی ایکسیپٹ نہیں ہوا، وہ ناخوشی کی وجہ سے اب یہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی شوگر کوٹنگ ہے؟ نہیں، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی بیچارے نے بہت محنت کی، لیکن شاید میاں صاحب جو ہے اس کے ساتھ کافی وہ جتنے تابعدار ہے ہو سکتا ہے ان طاقتور قوتوں کو یہ اندازہ ہو کہ میاں صاحب سے ہمیں کوئی اچھا تابعدار نہیں مل سکتا. تو اس کی فرسٹریشن ہے، اور فرسٹریشن میں اس طرح کی باقی یہ ہے کہ یہ سارے ایک پیج پہ ہے، ان کا جو ہے ریموٹ ان کے پاس ہے اور یہی ان سے جو کرواتا ہے. اب سب کو پتہ ہے جس طرح اس کی کہنے پہ پنجاب سندھ میں ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی، جمہوریت کی جو بات کرتے، لیکن ہمیں وہاں اتنے سپیس نہیں ملتا. اور بلوچستان میں آپ دیکھیں جس کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی کے کہنے پہ ہمیں اتنا سپیس نہیں ملتا کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. پھر یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر یہ آئین کی بات کرتے، پھر یہ قانون کی بات کرتے. آج جوائنٹ سیشن کے اندر ایک بڑا دلچسپی کا منظر تھا، وہ تھا اپنے پرویز خٹک صاحب کا وہاں پہ آنا. اور وہ ایک مزے کا کیس بھی تھا کہ وہ بھولے ہوئے تھے انہوں نے کن کرسیوں پہ جا کے حکومت کی بیٹھنا ہے. وہ غالباً جو ہے اپوزیشن کی طرف آپ کے رینکس میں پہلے بڑھ رہے تھے، بتایا یہی کیا. اس کے بعد ان کو ریلائز ہوا تو ادھر گئے. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو جو یہ ایڈوائزر لگایا گیا ہے وہ بھی داخلہ کا، تو وہ کیونکہ مزاحمت آپ اب کے پی کے کیونکہ پریزیڈنٹ بنا دیے گئے ہیں اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ یہ ساری مزاحمت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اس کی آپ نے نگرانی کرنی ہے. تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کے پی کو سمجھتے ہیں، 2 دفعہ چیف منسٹر وہ رہے ہیں یا ان کا بندہ رہا ہے، تو آپ کو وہ ٹائٹ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا ہے. اصل میں یہاں پر میں آپ کو ایک بات مزید کی بتا دوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی تھی مسلم لیگ نون کے M&As کے ساتھ. ہم بیٹھے تھے اسمبلی میں تو میں نے کہا کہ اور بھی لوگ آ رہے کسی اور کے کوٹے سے، تو اس نے بتایا کہ نہیں کسی اور کی تو حکومت ہے، مسلم لیگ نون کا کوٹا ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ کس کی حکومت ہے، کون اس کو لے کے آیا. لیکن ہمارے لیے خٹک صاحب آئے، XYZ کوئی بھی ہے. ابھی بھی میں ایک ہزارہ ڈویژن کی میٹنگ سے ہو کے آیا ہوں اور یہی ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے جو ہے ہر دن کے ساتھ جو حکومت اور اداروں کی سختیاں بڑھتی جا رہی، آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. خٹک صاحب آئے، کوئی اور آئے، کوئی نہ آئے، انشاءاللہ تعالی جب بھی خان حکم دے گا جب بھی انشاءاللہ کہیں گے. انشاءاللہ پہلے آپ کرنا چاہ رہی ہیں، میں صرف ایک کر لوں کہ یہاں پہ ایشو ایک آتا ہے کہ آئی جی وہاں پہ اگلے دن یہاں جھگڑا صاحب تھے،
وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو انہوں نے پہلے آئی جی صاحب تھے وہ ہماری مرضی کے نہیں تھے، اور ہم نے یہ جو ہے علی امین گنڈا پور کو سنا جب وہ دھرنا ورنا ہوا تھا کہ جناب وہ میرے تو ایس پی اور وہ میرے مرضی کے ہی نہیں ہیں اور میرے قابو میں بھی نہیں ہیں، اور وہ ڈر رہے تھے، ترلا کر رہے تھے کہ ہماری کوئی شکایت نہ کیجیے گا۔ تو یہ ابھی وہاں آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ آپ کی حکومت کی مرضی کے ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل میں آپ کو یہاں بتا دوں، یہاں پہ آئی جی جو بھی ہو، چیف سیکرٹری جو بھی ہو، یہاں پر اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو جب اکتوبر میں چیف منسٹر صاحب یہاں سے میں معاف کیجیے گا آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں، مگر میں نے یہ ماضی میں دیکھا ہے پنجاب کے اندر بھی یہ ایشو جب نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ یہاں ہوتی تھی، وہ ان کی مرضی کا 3 نام ان کی طرف سے آتے تھے اور ان کی مرضی کا لیا جاتا تھا۔ اگر ان کی مرضی کا نہیں آتا تھا، یہ حال ہی میں سندھ میں ان کی مرضی کا جب آئی جی نہیں تھا آیا، انہوں نے اس کو بے اختیار کر کے قانون میں بھی کئی دفعہ تبدیلی کر دی جاتی ہے کہ جناب وہ ایک بے اختیار کر کے یہ چیف منسٹر چاہے تو اس کے حق میں ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا صرف کہ جی حکومت بھی ہے ہماری مگر بے اختیار رہے، یہ اصل میں یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل حکومت ان کی کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ایک میں بتاؤں آپ کو تو یہاں پر اس کی پوزیشن مختلف تھی، یہاں پر اختیارات کسی اور کے پاس ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایک ڈی پی او صرف اس وجہ سے چیف منسٹر سے تصویر کھینچنے سے آپ کو اس نے بتایا کہ وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی اور لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اختیار کسی اور کا ہے، آئی جی جو بھی ہو، چیف سیکرٹری جو بھی ہو، لیکن کنٹرول کسی اور سے ہوتا ہے۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جس کو مینڈیٹ ملتا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور جس نے آئین میں جس کے رول متعین ہے، سب کے رول متعین ہے، جس کا اختیار نہیں ہے وہ اختیار استعمال کرتے ہیں۔ سر آپ نے ابھی کہا کہ جی اختیارات، اس کو ذرا بڑے کینوس پہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے ہیں تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں تقریباً بیشتر کی جو نوعیت ہے وہ سیاسی قسم کی نوعیت ہے۔ لیگل ٹیم کہتی ہے، ان کا موقف ہے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا باہر آنا یا پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ سے ریوائیو کرنا تو وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ہوگا۔ آپ کا تو ورکر بھی اب ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز اٹھا رہا ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی۔ صرف یہ پتا تھا اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، صرف یہ پتا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن نہ تو وہ الائنس میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی آگے کی شکل ہمارے سامنے ہے۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب کے 100% جو کیسز ہے وہ پولیٹیکل ہے، اس میں تو کوئی وزن ہے نہیں۔ یہاں پر اگر آپ خان صاحب کے نکلنے میں تو اس میں یہ نہیں کہ ہماری وکیلوں کی ٹیم نہیں ہے یا ہماری، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو بتا دوں کل جو ہمارا کیس لگا ہوا تھا، آج جو ہمارا کیس لگا ہوا تھا، جج صاحب غیر حاضر ہو گئے، اور یہ روٹین میں ہوتا ہے جب بھی ہمارا کیس لگا ہوتا ہے۔ کل خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے تو ابھی پتا چلا کہ نہیں سر، میں پوچھ رہا ہوں لیگل کے علاوہ پولیٹیکلی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو پولیٹیکل طور پہ جو ہم جتنے بھی فورم ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، چاہے اسمبلی کے اندر ہو، اسمبلی سے باہر ہے، لیکن ہمیں اسپیس اتنا محدود کیا گیا ہے۔ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کرے، تو پرامن احتجاج کو آپ نے دیکھا کہ ہم پہ گولیاں چلا دی گئی ہے۔ باقی اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہم بالکل انگیج ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے، لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل لوگوں کو ساتھ لے کے آگے جائے۔ اس میں کافی ہم کچھ چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے اکٹھے آئین کی بحالی کے لیے ہم نے بنائی ہے۔ جے یو آئی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اتحاد ہو جائے گا کہ یہ کیا؟ ایک تو انہوں نے صاف کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیونکہ ہم ووٹ دے چکے ہیں تو ہم اس ڈیمانڈ میں آپ کی کہ شامل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، اس کی سربراہی کا بھی ہم سنتے ہیں ایشو ہے کہ اس کا سربراہ اس الائنس کا کون بنے گا؟ نہیں، ہماری جو ہم منیمم پوائنٹس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہو، اور وہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کسی پارٹی کو، باقی ہمارے ایک دوسرے سے بالکل تحفظات بھی ہے، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم تو چونکہ اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے تو اس کی قانون سازی میں ہم نے حصہ نہیں لیا۔ جماعت اسلامی کا اپنا تھا کہ اگر ہم اس میں حصہ نہیں لیتے جو
امینڈمنٹ آنی تھی وہ زیادہ خطرناک تھی، تو اس کی اپنی ہے، تو اس کی رائے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، اور اس کی ہے اب ایک سب کمیٹی ہم نے بنائی ہے جس پہ ہم مولانا صاحب کی جو شکایت ہے ہم سے ہے اور ہماری جو شکایت ہے مولانا صاحب سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کریں گے کہ سب کمیٹی میں وہ خان سے اپروول لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم بیٹھیں گے، دوبارہ بیٹھیں گے، اور سربراہی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن سر جو آپ 26ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، میں گزشتہ روز ہی JUIFA کے کامران مرتضیٰ صاحب کو سن رہی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مکمل راضی تھی، مگر عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور JUIFA کا یہی اختلاف ایک سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بات کرتی ہے ہم سے اور پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اختلاف آپ لوگوں کے درمیان، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے ایسا ہے؟ نہیں، گلے تو ہماری بھی، میں نے پہلے بھی بات کی کہ مولانا صاحب اور اس کے پارٹی سے ہے، اس کے بھی گلے شکوے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کریں گے۔ PTI تو پہلے اس پارلیمنٹ کو اس کی قانون سازی پہ یقین نہیں کرتی، اس پارلیمنٹ کو ہم نہیں مانتے، تو ہم کس طرح اس قانون سازی کا حصہ بنتے؟ اور جس طریقے سے اس کی امینڈمنٹ کی گئی، سب کے جس کے بچوں کو اٹھایا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، اربوں روپوں کے افر، ایک MNA کو اربوں روپے کی افریں آئی ہے، جس طرح کے لوگوں کو اٹھایا گیا، تو وہ اس طرح کی قانون سازی کا نہ تو PTI حصہ بن سکتی تھی اور نہ PTI جو ہے اس کی، ہم تو اسی دن پہ ہم مذمت کی، ہم آج بھی کر رہے کہ قانون سازی اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملکی مفاد میں کوئی قانون سازی ہو تو اس طرح جس طرح 25ویں آئینی ترمیم ہوئی، جس طرح اس سے پہلے بھی آئینی ترمیم ہوئی، سب کو اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس پہ مختلف اسٹیک ہولڈر کو بلایا جاتا ہے، اس سے بات کی تھی، اس کو سنا جاتا ہے۔ جس طرح امینڈمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو منسٹرز تھا، جو لا منسٹر تھا، اس نے وہ ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے آج مسودہ ملا جو امینڈمنٹ کی، تو جب وہ منسٹر کو، حکومت کے منسٹر کو مسودہ کس نے دیا یہ پوچھا جائے کہ وہ مسودہ دیا کس نے، تو اس طرح کی قانون سازی کو تو PTI نے مانتی ہے نہ انشاءاللہ نہ۔ جنید اکبر صاحب، آپ کو جب یہاں کی صدارت دی گئی تھی KP کی، PTI پارٹی کی، تو یہ ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے بعد ایک نئی روح پھونکی جائے گی پارٹی کے اندر، اور پھر ایک مزاحمت کی تحریک کی جائے گی، اور جس کا مین مقصد جو ہے وہ عمران خان کو اور اپنے باقی قیدیوں کو باہر لانا۔ ابھی یہ دونوں چیزیں، اندرونی لڑائیوں کی زیادہ خبریں چلتی ہیں، مگر یہ جو بیسک ایجنڈا تھا یہ تھوڑا سا کمزور پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی بھی میں ہزارہ ڈویژن کی میٹنگ سے میں ہو کے آیا ہوں، اور یہی میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی کہ وہی لوگ عہدہ لے سکے جو بھگتنے کو تیار ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ پھولوں کا سیج نہیں، یہ کانٹوں کا سیج ہے، اس پہ آپ نے تیاری پکڑنی ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے، اور وہی لوگ سامنے آئے جو زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کو تیار ہے، تو اسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جیسے ہی حکم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری ہوگی، جو کمی خامیاں ہیں جو 8 اکتوبر کے اور نومبر کے میں ہم سے ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کیا یہ پھر رمضان کے بعد اپنا کانٹوں کی جو آپ سیج بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اس کا بتائیں گے، یہ رمضان، کیونکہ ابھی تو 22 مارچ کو شاید لاہور میں آپ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی، تو یہ بعد میں اصل آپ کا لائحہ عمل جو اناؤنس کریں گے وہ رمضان کے بعد کا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی خان صاحب عید کے بعد جو ہے وہ اس پہ مختلف آپشن ہمارے پاس ہے، اسلام آباد آنے کا بھی ہے، وہاں پر مختلف روڈ بند کرنے کا بھی ہے، مختلف آپشن پہ ہے جو انشاءاللہ تعالی فائنل ہوگا۔ PTI سر کرے گی یا باقی اپوزیشن کی جو باتوں کو بھی آپ ساتھ لے کر آئیں گے؟ ہماری تو خواہش ہے کہ باقی اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے لائے، لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے، خواہش ضرور ہے، اور کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ہر دن گزرتے دن کے ساتھ ہماری جو ہے اسٹرینتھ بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی بنتی جا رہی ہے۔ آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہ بڑا ایک باعث تشویش بنا تھا کافی حلقوں کے لیے، جب آپ نے کہا پچھلی دفعہ کہ ہمیں اگر روکا گیا پنجاب میں آنے سے تو ہم پھر GT روڈ بھی بند کر سکتے ہیں، موٹر وے بھی اور شانگلہ بھی، تو یہ تو بڑی ایک مختلف بڑی مشکل پہلے ہی جو ہے یہاں پہ جو جتنی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل بھی، اکنامک بھی، اور جو معروضی حالات ہیں دنیا بھر میں، یہ تو بڑا ایک وہ ابھی بھی آپ قائم ہیں اس پہ؟ نہیں، بالکل ہم اسی پہ قائم ہیں۔ ہمارے پاس آپشن کیا رہتا ہے جب آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے؟ ہمیں پارلیمنٹ میں جو ہے جس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے، میں نے اس کو اٹھاتے ہیں، ہم یہاں ان حکومت کو سب کو ہمیں پتہ تھا کہ بے اختیار لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، ہم اس کے ساتھ بیٹھ
بیٹھ کے مزید اس کو ایکسپوز کیا کہ ہم نے جو ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ 8 فروری میں دھاندلی ہوئی، ہم اس سے بھی پیچھے آ گئے. ہم نے کہا کہ جو 9 مئی کا الزام ہم پہ ہے، اس دن ہم نے لاشیں اٹھائی، ہم نے جو ہے زخمی اٹھائے، FIR بھی ہم پہ کاٹی گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشری انکوائری ہو. پھر ہم نے جو 26 نومبر کو یہاں اسلام آباد ہم نے کہا اس پہ، اور حکومت ہمارے ساتھ مان بھی گئی. پھر وہ مانتے کہ کیونکہ کسی اور نے اختیار نہیں تھے، پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں گے جس کے پاس اختیار ہو. پھر بتایا گیا کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ، ہم پولیٹیکل لوگوں کے پاس بیٹھ کے، اور ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ ان کے بے اختیار لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی حکومت دی گئی ہے، تو یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ابھی احتساب کے ادارے جو ہیں وہ سارے ہی متنازع بن چکے ہوئے ہیں. ایک بہت زیادہ جو معتبر ادارہ ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اور وہ پہلے تو وہ نگران حکومت ایکسٹینڈڈ رہی، پھر ایک سال بعد اب آپ اس کے بنے ہیں. تو میں اس کی تفصیلات دیکھتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے کیا بتایا جاتا ہے کہ 36,000 پینڈنگ کیسز ہیں، اور 4 لاکھ غالباً آڈیٹر جنرل کے پاس جو ہیں وہ پیراگراف ہیں. تو ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس میں سے نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نتیجہ کچھ نکل آئے گا؟ کسی نہ کسی جگہ اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کی کسی کو کچھ پہنچا دیں گے، کوئی تلافی ہو جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں رہوں گا، باوجود اس کے کہ میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، مجھے سمجھ بھی نہیں تھی، میرے لیے نیا ایکسپیرینس تھا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویسے بڑی بلیسنگ ہے جن کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، وہ کافی اس طرح کی آپ نے دیکھے. نور عالم صاحب کو فرضا پر ہم نے 2 شکایتیں کی تھی جو کہ ٹیک اپ ہم نے کیے تھے، وہ اس کے اوپر ہی بیٹھ گئے، پھر الٹی سفارشیں آنی شروع ہو گئی کہ آپ اپلیکیشن واپس لیں. تو اس سے 1 مہینے میں اس دن جنرل صاحب نے کمیٹی کو بتایا کہ 30 ارب روپے کی، جب سے میں آیا ہوں تو 30 ارب روپے کی ریکوری جو ویریفائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی جو ہے پائپ لائن میں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی 1-2 دن میں آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 36,000 بالکل آڈٹ پہ رہے ہیں. اور یہاں پر تو کوئی آپ کو میں بتاؤں CDA جیسی ادارہ جو ہے وہ بھی آڈٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. جو خود مختار ادارے اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ تو بالکل، پھر میں نے زبردستی کی. CDA کا کافی سالوں سے چل رہا ہے کہ وہ آڈٹ نہیں کرواتے. یہ کیا یہ ادارہ کوئی یہ پاکستان کا ادارہ نہیں ہے کیا؟ ان کا کچھ تو چلے سمجھ آتی ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. CDA نیشنل سیکورٹی کا ایشو کیسے ہے؟ نہیں، یہاں پر کافی اور بھی ادارے تھے. پھر میں نے کہا کہ یار جو حکومت پاکستان کا پیسہ خرچ کرے گا اس کو جواب دہ ہونا، اور یا چاہے جو اسمبلی کی ایکٹ کے نتیجے، اسمبلی کی قانون سازی کے نتیجے جو خود مختار ادارے بنے ہیں اس کو جو ہے اس کو آڈٹ ضرور ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کو میں نے لایا. انشاءاللہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ پہلے جو ادارے نہیں آ رہے تھے، آڈٹ کے لیے نہیں آ رہے تھے، جو اپنے آپ کو خود مختار سمجھ رہے تھے، تو میں نے سختی سے شروع کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کچھ کی اس مہینے ہو جائے گی، کچھ کی 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جتنے خود مختار ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سب کی آڈٹ ہو جائے گی. میں آپ کو کافی حد تک جتنا ہمیں بھی اندازہ تھا کہ ایک پہاڑ ہے وہاں پہ مسائل کا اور پیراگرافس کا، پر آپ پھر بھی حیران ہوئے ہیں اسکیل دیکھ کے، یا جو معاملات کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں کسی نے آپ کو بہت حیران کیا ہو؟ 1-2 کیسز نہیں، ہر منسٹری کو دیکھے تو کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو میں اگر ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو حکومت کے تنخواہ لیتا ہوں، مراعات لیتا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ کسی نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں ہوں گا تو یا تو جب کرسی پہ ہوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ داری کسی کی ہے وہ انشاءاللہ پوری کرے گا. اگر نہیں تو پھر کسی اور کو، جب تک میں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مجبور کروں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اگر حکومت پاکستان سے تنخواہ اور مراعات لے. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا. میں چاہوں گا کہ 2 ایشوز جو کہ ہمارے پینڈنگ لاسٹ ویک بھی ہو گئے تھے ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لوں. ایک تو یہ بڑی ہی ایک تشویشناک قسم کی خبر چل رہی ہے، کافی 1 ہفتہ ہو گیا تقریباً، کہ امریکہ میں اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو وزٹرز ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا جائے. پہلے یہ رائٹرز کی طرف سے خبر آئی تھی کہ افغانستان کے اوپر بین کا سوچا جا رہا ہے، مگر انہوں نے پھر رائٹرز نے کہا جی 3 کے سورسز نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ وہ پاکستان کی بھی امکان ہو سکتا ہے.
اب لیٹسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے وہاں سفارت خانے نے ان سے پوچھا ہے، ابھی تفصیلات نہیں آئیں، اور ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے بین ہو سکتا ہے یہ پارشل بین ہو کہ خاص طبقوں کے اوپر یہ بین لیا جائے، مگر اس کو ایک اورنج لسٹ غالباً کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے، بزنس مین ہیں، جو کوئی مخیر حضرات ہیں، یا جو ان کی کوئی سول سوسائٹی یا کچھ طرح کا، ان کو ویزاز مل جائیں گے، پر امیگریشن یا ٹورزم کے لیے جو ہے یہ وہ بند کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ بہرحال ایک تو پاکستان کا آپ دیکھیں جو لسٹ تھی جس کو ماضی کے اندر بین کیا جاتا رہا ہے، وہ یمن، سوڈان اور جو ہے ایکسس آف ایول جو ہے نا ان ملکوں کو بین کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے ہی ایک تو امریکہ کی طرف سے وارننگ تو ٹریول آ گئی ہے، وہ پہلے بھی آتی رہتی ہے، اور یہاں پہ کیونکہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں تو اس کی سمجھ آتی ہے، مگر یہ ایک بہت زیادہ ہمارے لیے تشویشناک ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، مگر یہ اس کے اوپر جو ہے یہ کہ اتنا جتنا سنگین معاملہ ہے اتنا ہمارے ہاں ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہم دنیا سے جو ہے آئی ایم ایف کا ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے کہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں ٹرانش مل جائے گا، یہاں پہ جو جس طرح یو ایس ایڈ بند ہو گئی، یہاں پہ جو ہے نیٹو ختم ہو گئی، نیفٹا ختم ہو گئی، تو کل کو یہ جو بریٹن ووڈز کے ادارے کہلائے جاتے تھے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ، یہ ان کے بند ہونے کا بھی چانس ہے، تو یہ بھی وہ ہے۔ مگر ہم دنیا سے اس وقت انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں، ہمیں ڈونرز کی ہیلپ چاہیے، تو ہمیں اگر یہ اس طرح کا میسج آتا ہے کہ جی ہمارے اوپر ٹوٹل جو ہے بین کر دیا گیا ہے امریکہ وزٹ کرنے کا، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا یہ آپ بین کی بات کریں عامر صاحب، میں اس میں کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے۔ اس سے پہلے بھی بتایا جاتا کہ یہ بڑا کنٹروورشل رہا ہے جو بین آپ بتا رہے تھے، یہ پہلے بھی ٹرمپ نے لگایا تھا، لیکن جن کنٹریز کے اوپر لگا تھا ان کے اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں کیوبا، ایران، لیبیا، نارتھ کوریا، صومالیہ، سوڈان، سیریا، وینزویلا یا یمن، مگر ابھی تو جو ساری کیٹیگریز آتی ہیں، یہ جو ٹیررزم وہ لسٹ جو آئی ہے اس کے اندر بھی ہم انہی ملکوں میں جو ہے تقریباً کوئی بھی پیمانے آپ دنیا میں جو ابھی سرویز آتے ہیں تو ہم آخری پیمانوں پہ ہوتے ہیں، اور ہمارا اکثر جو مقابلہ ہوتا ہے وہ سب سہارن غربت کے اندر سب سہارا افریقہ جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مالی کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا افریقہ کے وہ ممالک کا کیا ہے، سیکورٹی کے حوالے سے افغانستان، سوڈان، یمن جو ہے ان ملکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہی پاکستان کے پاسپورٹ کی وہ عزت نہیں رہ گئی، اسی لیے یہاں سے ہر کوئی یہاں سے جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، سو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر جو ہے حکومت کو بجائے اس کے کہ یہ بین آ جائے، یہ اپنے تعلقات جو ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر کے یہاں پورا ایکٹیو ایک ایکشن نظر آنا چاہیے، صرف سفارت خانے پہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ پتہ کریں کہ جناب آپ کی ہمارے لیے کی۔ لاسٹلی ایک اور جو اگر 1-2 منٹ میرے پاس 1 سے 1.5 منٹ ابھی باقی، 1 سے 1.5 میں ایک ایشو اور جو ہے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ آصف زرداری صاحب نے جو آج یہ بات کی ہے نہروں کے پانی کو کہ سندھ کا پانی جو ہے گو کہ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم پنجاب کے اس میں وہ ہیں، مگر وہ ایک بڑی ٹیکنیکل اس کے اوپر آبجیکشن بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں، سی سی آئی کا مسئلہ بھی ہے، لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ایشوز بھی ہیں، مگر ایک اور وہ دراڑ کیا آ گئی ہے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، حکومت شاید اس کے اندر ریلیونٹ ہو، اور مریم بی بی اس لیے کہہ رہی ہیں کہ جناب کہ اگر کسی کو مسئلہ، مجھ سے تو کبھی کسی نے بات نہیں کی، اور ایک اور ایشو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو آبجیکشن آئی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ 190 پاؤنڈ جو تھے وہ جو آئے تھے، 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کیونکہ بیریا ٹاؤن کو 460 یا 420 ارب روپے کا جو جرمانہ کیا گیا تھا اس کی قسط تھی، تو یہ سندھ حکومت کو ملنا چاہیے تھا۔ اب یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو دانش اسکولوں کے لیے پنجاب کے اندر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ سندھ کی طرف سے یہ ایک اور
ایک یہ والا میں بتا رہا تھا، ایک آنے والے دنوں میں سندھ اور وفاق کے درمیان میں یہ ایک دراڑ آ گئی ہے، اس کے اوپر دیکھیں گے. دوسرے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ تھا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ پنجاب میں کیوں چلا گیا؟ وفاق کیوں کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ چلیے عامر صاحب آپ کی اجازت ہو تو مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی سمیت جو دنیا کے اندر ایک ٹیرف وار سٹارٹ ہو گئی ہے، پاکستان اس کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے، سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی اور انٹرنیشنل دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہارون شریف صاحب بھی موجود ہوں گے. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم آج سارا دن بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے چلتا رہا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، اس نے اس کو یہ کہہ دیا، آج صدر مملکت نے یہ کہہ دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا. دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک وار کی طرف جا رہی ہے اور یہ وار معاشی سطح کی ہے. پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم جس قسم جی ہم اس وقت جو ہے یہ تاریخ ساز وقت سے گزر رہے ہیں. پورے ایک صدی میں اتنی تبدیلی نہیں آئی جتنی کہ چند ہفتوں میں آ چکی ہوئی ہے، ٹرمپ کے ایک مہینے میں آ چکی ہوئی ہے. اور ساری دنیا اس وقت انٹرنیشنل چینلز کو دیکھ رہی ہے اور اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بنی ہوئی نیٹو تقریباً ٹوٹ چکی ہوئی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا حیت ہوگی. یورپ آن اٹس اون نیٹو اپنی بنا پائے گا، اور بنا پائے گا تو کیا وہ یوکرین کی حفاظت یا اپنی حفاظت کر پائے گا؟ آگے 3 سال روس کے مقابلے پہ امریکہ بھی شامل تھا، یوکرین بھی شامل تھا اور نیٹو بھی شامل تھی، اور پھر بھی نہیں مقابلہ. اب امریکہ اگر نکل جاتا ہے تو کیا اس کی ہوگی؟ اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہم ہے، دنیا بھر میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی ٹیرف وار سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس طرح کے جب مشکلات آتی ہیں تو اس موقع پہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اور ایک خطرہ بھی ہوتا ہے. تو عقل مند ملک جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر غور بھی کرتے ہیں، اسٹریٹجائز بھی کرتے ہیں. اور ہماری جیسی جو چونٹیاں ہاتھیوں کی لڑائی میں بھی میں جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں، اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر رہے. ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ نے نیفٹا تقریباً ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے 25% کے قریب جو ہے نا ٹیرف جو ہے میکسیکو پہ بھی اور کینیڈا پہ بھی کر دیے ہیں، اور چین پہ بھی کر دیے ہیں، یورپ پہ بھی کر دیے ہیں، اور ریسیپروسٹی میں دنیا بھر میں جس ملک کو جو ان پہ ٹیرف لگاتا ہے انڈیا سمیت سب پہ کر دیے ہیں. اب وہ ملک بھی واپس وہ کر رہے ہیں. اس سے کموڈٹی کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر نیچے خوفناک حد تک آگے جا سکتی ہیں. جیسے اب امریکہ کے لیے خود بھی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ جو کینیڈا نے ریٹیلیٹری ٹیرفز کیے ہیں وہ اب اس سے یہ ہے کہ ان کی زراعت جو ہے، 2 ان کے ٹریڈ پارٹنر ہے زراعت کے، ایک امریکہ ہے اور ایک چائنا ہے. اب امریکہ بھی اگر نہیں لے پاتا، چائنا بھی نہیں آتا تو ان کے لیے مشکلات ہیں. امریکہ کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ وہ انرجی امریکہ سے لیتے ہیں، وہ وہاں سے زنک یا اس طرح کی منرلز لیتے ہیں. تو چین کا بھی اس طرح. سو یہ ایک بڑی مشکلات چل رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کیونکہ ان چیزوں پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں ہارون، لوکل اکانومی پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے اینڈ واٹ از گوئنگ ان دی انٹرنیشنل ورلڈ؟ ہارون جی عامر بہت شکریہ، اور آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ہم تو جو ہمارے اس وقت پالیسی میکرز ہیں وہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں اور وہ بالکل انٹرنل پالیٹکس اور انٹرنل پاپولزم میں پھنس کے رہ گئے. دیکھیں گلوبلی آپ نے آلریڈی انٹروڈکشن میں بتا دیا ہے، قیمتیں نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں اور یو ایس اے میں بڑھیں گی ٹیرف وار سے. ٹرمپ صاحب کا خیال ہے کہ وہ اپنا اکنامک مسل فلیکس کر کے مزید اسپیس اور مزید کانٹریکٹ حاصل کر پائیں گے. یورپ جو ہے اس وقت سب سے مشکل صورتحال میں ہے کیونکہ اب امریکہ نے ان کو بڑا کلیئر اندیا دے دیا ہے کہ میں آپ کی الائنسز سے نکل رہا ہوں، اپنا کاروبار خود سنبھالیں، اور میں نہ یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہوں. یورپ جو ہے وہ اس وقت ریسیشن کی طرف جا رہا ہے. جہاں تک ہمارا خطہ ہے اس کے اندر جو چین اور اس کی وار پہلے سے چل رہی تھی وہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ چیز ہے، انہوں نے ایران کو ایک آفر دے دی ہے کہ جی آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام کھولیں تو ہم آپ کے ریزروز جو ہیں ان کو ریلیز کرنے کے مطابق سوچیں گے. تو یہ اتنی ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں ہمارے دائیں بائیں. اب ہمارے اوپر دیکھیے، ہمارے اوپر 4-5 تو بڑے ڈائریکٹ امپیکٹس ہیں.
ہم ایکسپورٹ پہ جو تھوڑی بہت ہے ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹ پہ سب سے زیادہ. ہم قرضے جو لیتے ہیں ملٹی لیٹرل سے، اگر انہوں نے اوورسیز ڈیولپمنٹ اسسٹنس یو ایس ایڈ کے بعد بند کر دی تو یہ ورلڈ بینک وغیرہ کا سائز آدھا رہ جائے. نہیں، کل کو اگر وہ نیٹو اور نیفٹا فارغ کر سکتے ہیں تو یہ بریٹن ووڈز بھی جو ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ان کا رول بھی کام کر سکتے ہیں. جی میں یہی بات کر رہا ہوں نا، کیونکہ ایک بات جو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایوانکا ٹرمپ کو غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کر دیں گے اور وہ اس میں ڈراسٹک چینجز لائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب ہماری تو ڈپینڈنس ان اداروں پہ بہت زیادہ ہے، ہم لوگ کب سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک تو اپنی کیپیبلٹی انٹرنیشنل ان مووز کو سمجھنے کی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے خطے کے اندر بڑی تیزی سے. اس کے لیے ہمیں بالکل جو ہے ٹریڈیشنل اولڈ سکول کہ کوئی آئے گا بیل آؤٹ کر دے گا، اس مینٹیلٹی کو ختم کرنا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مینٹیلٹی مجھے ختم ہوتی نہیں دکھ رہی ہے. ابھی بھی ہم ڈنکے بجا رہے ہیں کہ چین نے $2 بلین کا لون رول اوور کر دیا. وی نیڈ ٹو ناؤ اسٹارٹ ٹاکنگ آن اے ڈفرنٹ ٹرف. میں نے اپنے طور پہ کچھ ممالک سے جو بات چیت کی ہے بڑا خوش آئند ہے. سعودی عرب نے باقاعدہ نئے تھنک ٹینکس کھول دیے ہیں جو صرف گلوبل اکانومی کے اوپر، کموڈیٹیز کے اوپر، آئل پرائسز کے اوپر کام کرنا شروع کر رہے ہیں. تو جب تک ہم لوگ جو ہے اس کا نالج، اس کی کنیکٹیوٹی اور اس کا جو رسک میٹیگیشن سٹریٹجیز نہیں بنائیں گے، اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ نہیں، مجھے کوریا کی منسٹری آف کامرس کا فون آیا 2 ہفتے پہلے کہ جی ہم اپنا چین میں جو انویسٹمنٹس ہیں کچھ ڈس انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، تو ہم کم کر رہے ہیں. تو پاکستان کے متعلق آپ بتائیں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان تیار ہے؟ سو دیر از این اپرچونٹی کہ ایسٹ ایشیا اور امیر ممالک جو ہیں وہ اپنا رسک بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم ریپوزیشن کریں، اب اس کے لیے لوگ چاہیے، اس کے لیے ایک آپ کو بڑا کلیئر مہنگی ریسرچ کے لیے اداروں سے تعلق چاہیے گلوبل. وہاں مجھے ہارون جیسے یہ یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ جو آئل سینکشنز آئی تھی، ہندوستان جیسے ملکوں نے نہ صرف سستا تیل لیا اور اس کو جو ہے پیوریفائی کر کے ریفائن کر کے آگے بھی بیچ کے بے تاشا پیسہ بنایا. ہم سینکشن سے ڈرتے رہے. اس طرح ہی جب سویا بین کا بین لگایا تھا امریکہ نے تو وہ برازیل دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر سویا بین کا بن گیا. تو آگے کموڈیٹی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اپرچونٹی بھی ہے کہ کینیڈا نے آخر یہ کموڈیٹیز بیچنی ہیں، چین نے بھی سب یہ سوئچ اوور ہوگا. تو ہم اس کے اوپر اگر یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے، اس کے لیے اور تدبیر بھی چاہیے. وہ آپ بیٹھتے ہیں انٹرنیشنل تھنک ٹینک سے، مگر لوکل جو اسٹریٹجسٹ ہیں کسی نے اس پر توجہ دیتے ہوئے کوئی نظر آیا آپ کو؟ نہیں، ہم تو بالکل ہم تو ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں. اس وقت ہماری توجہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ کے اوپر ہے. آنیسٹلی جب میں باقی ممالک سے بات کرتا ہوں تو وہ سب کے سب ایک پاکستان بڑی منڈی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں پروفیشنلز بھی ہیں. اگر آپ نے ریسنٹ رپورٹس انٹرنیشنل اکانومسٹ کی پڑھی ہو یا BBC کی پڑھی ہو، وہ پاکستان کا ایک اور بڑی وری دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک سٹیٹ کا ریگولیٹری کیپچر ہو رہا ہے. مارکیٹ جو ہے وہ بیک سیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ناؤ یہ لوگ سب مارکیٹس کی گروتھ دیکھتے ہیں، تو اسٹیٹ از ایوری ویئر اور اسٹیٹ کی کیپیبلٹی بہت سوالیہ ہے. آپ نے ابھی دیکھا جو 1-2 لوگوں نے اگر کچھ کام کیے ہوں گے تو ود کیبنٹ ری شفل اب نئے لوگ آ جائیں گے، پھر وہ ایڈجسٹ ہوتے ٹائم لیں گے. یہ جو انسٹیبلٹی ہے اور یہ فوکس جو انورڈ ہے اور جو کلوزڈ ایک سوسائٹی کی میسجنگ جا رہی ہے، وہ ہمارے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں. ایک ہارون جہاں پہ ٹیرف وار ہو رہی ہے، ایک ریسورسز وار بھی ہے کہ خاص طور پہ ریئر منرلز جو ہے اس وقت چونکہ ٹوٹل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیگرز آر آؤٹ اینڈ دستانے اتار لیے گئے ہیں. افغانستان میں ریئر منرلز ہوں، افریقہ میں ہوں، ابھی یہ یوکرین کے اندر امریکہ نے اس بات پہ رکھا ہوا ہے کہ اپنی معدنیات ہمارے نام پہ کریں. تو ہمارا ملک بھی، ہم بھی معدنیات ہمارے پاس بڑی ہیں. تو کل کو اتنی ولنریبلٹی ہماری بھی بڑی ہے کہ ہم ان کو اگر حفاظت نہ کر پائے، جسے ریکو ڈک کے علاوہ 1-2 اور بھی دیکھ رہا تھا، ہم نے بلاکس بیچ دیے ہیں، وہ میں پتہ کر رہا ہوں کس کمپنی کو دے دیے ہیں، کس کو دے دیے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. تو ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے.
جی دیکھیے پاکستان اور افغانستان پہ میری ججمنٹ یہ ہے کہ جہاں تک یہ اس کو ہم ایکسٹریکٹیو انڈسٹری کہتے ہیں جو زمین کے نیچے ہوتی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کی توجہ اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 2-3 months، کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ افغانستان میں چین کو ایکسپینڈ نہیں کرنے دوں گا. تو یہاں جو توجہ آنی ہے تو ہمیں ایک اپنے ویلیو پروپوزیشن بنا کے رکھنی ہے کہ کیا کیا سینیریو ہو سکتے ہیں. اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ریسورسز کے اوپر ہمیں 50-100 سال کے ٹھیکے دو ورنہ ہم آپ کا IMF ورلڈ بینک بند کر دیں گے پروگرام، تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگز کہ یہ اوپنلی تو نہیں کہا جاتا لیکن بیک ڈور میسجنگ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ کہ اس وقت ایک تبدیل شدہ دنیا ہے، سپر پاور اپنا مسل فلیکس کر رہی ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ملک اس کے سامنے ابھی ہمارے لیے کھڑا ہوگا، وہ اپنے مفادات پہلے دیکھیں گے. اور یہ ساری چیز ہمارے ایک چیز کا تفریق نہیں کی جاتی ہے، کئی دفعہ وہ فارن انویسٹمنٹ میں اور فارن کیپچر کے اندر جو ہے تفریق نہیں کی جاتی ہے. جو ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کئی دفعہ وہ اچھی ڈیل نہیں ہوتی، ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہوتی، امپلائمنٹ کے اپرچونٹیز کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے مفادات کا نہیں. ماضی میں ہمارے ساتھ کافی دفعہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی ایک دم سے بجائے اس کے کہ اس پر نظر رکھے کہ کیا ڈیل ہے، کیا ہے، ٹرانسپیرنسی ہو، وہ بس پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کہ جی فلانی انویسٹمنٹ آ گئی، ابھی تک آئی تو نہیں ہے. تو یہ اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ جی عامر، یہ تو ہم آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ میں اور آپ اور سروت بات کر چکے ہیں کہ سب انویسٹمنٹ ایک پرٹیکولر ملک یا حالات میں اچھی نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر کوئی ریسٹورانٹ کی چین آ رہی ہے آج کل میں سن رہا ہوں، یا کوئی وہ آتے ہیں وہ یہاں پہ کمائیں گے، ڈالر باہر لے کر جائیں گے، پھر فارن کرنسی پہ پریشر آ جائے گا. کوئی ٹھیکہ لے لیتا ہے تو وہ بھی کانٹریکٹ، وہ کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں ہوتی. ہماری اصل انویسٹمنٹ تو جو 4 فلٹرز ہیں جن میں سے 2 آپ نے ذکر کیا ہے، کیا وہ پاپولیشن کے لیے اکنامک اپرچونٹی اور جاب لائے گی، کیا وہ پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی بڑھائے گی ایکسپورٹ کے لیے، کیا وہ ٹیکنالوجی جو نئی آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نالج اکانومی ہمیں اس طرف لے کر جائے گی. اگر یہ فلٹرز ٹک نہیں کرتے تو ہمیشہ یہ انویسٹمنٹ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتی ہے. لیکن یہ سارا نالج جو ہے، دیکھیں پبلک پالیسی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ، کمپلیکیٹڈ اور مہنگی چیز ہے. یہاں پبلک پالیسی جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے جو کہ ایون سیکریٹری صاحب خود بھی نہیں بناتے، ان کے 2nd-3rd ٹیئر کے لوگ بناتے ہیں اور اس کو وہ پالیسی کہہ دیتے ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ اب ہمیں نہ تو کوئی بیل آؤٹ کر رہا ہے، مشکل وقت ہے لیکن ایک اپرچونٹی ہے، بڑی مارکیٹ ہے، منرلز ہمارے پاس ہیں، ہم کنیکٹڈ بھی ہیں. اپنے آپ کو ریپوزیشن کریں اور ملکوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، لیکن مارکیٹ کے تھرو کریں. اگر G2G کا obsession رہے گا تو پھر یہ اسی طرح سٹیٹس کو رہے. میں ارون کوئکلی جاؤں گا کہ پاکستان کی اس پہ بھی آ جائیں. IMF کا فائنل اس کے اندر جو ہے نیگوسیشن چل رہی ہیں اور حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، مگر دا سیم ٹائم جو ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کو 605 ارب روپے کا شارٹ فال ہے اس کی ہمیں ذرا بتائیں کیسے پورے کریں گے. اور 300 ارب روپیہ تو خاص طور پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی زرعی اور ریٹیل کے ذریعے آئے گا، پتہ نہیں کیسے آئے گا، آج تک تو یہ نہیں ہوتا ہوا نظر آیا. اور باقی بھی جو سن رہے ہیں کہ جناب وہ پٹرول کے اوپر جو ہے نا بجلی کے بلوں پہ 2.8 روپیہ پر یونٹ مزید وہ کرنے جا رہے ہیں، یا سرچارج پٹرول ڈیزل دنیا بھر میں. بائی دا وے 9 سال کی کم ترین سزا پہ پٹرول آ گیا ہے اور یہ مزید مہنگا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہو جائے گا IMF؟ کہ دیکھیں جب اکنامک پالیسی جو ہے سو کالڈ، اس کا سارا آبجیکٹو یہ ہو کہ ہم نے 1.1 ارب کی ٹرانچ لینی ہے نا، اس میں پھر لوگ تو میٹر نہیں کرتے. تو جو ہو رہا ہے اس کا نٹشل میں جواب یہ ہے کہ میں 23-24 سال سے دیکھ رہا ہوں PSDP کٹے گا مزید اور اس کا پیسہ ادھر شفٹ کیا جائے گا اپنی دکھانے کے لیے ریونیو. سیکنڈ یہ ہوگا کہ ریٹیل، ریئل اسٹیٹ اور زراعت، یہ 3 شعبے لاسٹ ٹائم ہم نے وعدہ کیا تھا، اس سے کوئی خیر خواہ نتائج نہیں آئے. آئی تھنک ریٹیل پہ انہوں نے کچھ ہوم ورک کیا تو ایک اور اسکیم آ جائے گی کہ کس طرح ریٹیلر کو نیٹ میں لایا جائے، ایگریکلچر کو اور ابھی ریل اسٹیٹ کو، یہ نیئر ٹرم میں نہیں. سو IMF جو ہے ٹرانچ تو ہم لے پائیں گے. IMF کے جو سٹاف ہے اس وقت اور بورڈ، اس کے اوپر بھی یہ گلوبل چینجز کا زیادہ اثر ہے اور پاکستان پہ انہیں وہ توجہ کم ہے.
لیکن ہمیں بڑے کلیئر 4-5 چیزوں پہ اگلی ٹرانچ کے لیے ٹارگٹ ملیں گے. مثلاً ہم نے اسٹیٹ آف انٹرپرائزز میں کچھ نہیں کیا. وہ جو گورننس آف کرپشن کی رپورٹ آئی ہے اس کی فائنڈنگز ڈسکس ہوں گی. ہم نے جو کیپٹیو پاور پلانٹس کے اوپر بڑھانا تھا ٹیرف نہیں بڑھایا, پھر ہم نے کہا بیک ڈیٹ میں بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کل کو اس کی لیگل ریپیکیشنز آ جائیں گی. انہوں نے کہا جی ہم سنبھال لیں گے, وہ نہیں مانے. ہم ابھی بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بجائے پاپولسٹ سبسڈی کی بات کرتے ہیں, IMF ریجیکٹ کر دیتا ہے. سو یہ چیزیں اگلے آپ کے ریویو کے لیے ان اے وے ایک سٹرکچر یا ایک فیوچر ڈائریکشن وہ دے کر جائیں گے کہ جی اگلی ٹرانچ لینی ہے تو آپ کو 6 ماہ اور دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرانچ تو انشاءاللہ پاکستان نکال جائے گا, کیونکہ میکرو سٹیبلٹی مانیٹری پالیسی اللہ کرے نکال جائے. ہمارے لیے ضرورت بھی ہے, مگر یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اتنی کمزور حکومت یہ ریٹیل پہ اور زراعت کے اوپر, اور زراعت کے جو خاص طور پہ ویسے بھی برے حالات ہیں کہ جو گندم کی فصل اور کپاس کی فصل ہے اس کی دونوں نیچے جا رہی ہیں, جو نیچے جا رہی ہیں. پر بہرحال ویل سی کیسے یہ کریں گے. بہت بہت شکریہ ہارون ہمارے لیے وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب بھی عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.